बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ माइनस प्लस की सियासत की जा रही है तो दूसरी जानब पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम की तरफ पेश कदमी भी की जा रही है। ये तमाम बातें पाकिस्तान के सियासी माहौल में गैर यकीनी की सूरत हाल और ताकत के गैर रवायती मराकज़ के किरदार पर नई बहस छेड़ते हैं। इस पर वज़ीर दाखिला की वजाहत अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि ऐसी मुहिम शुरू ही क्यों होती है और क्यों कुछ हल्के बार बार ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी सेटअप गैर मुस्तहकम हो रहा है। और ऐसे माहौल में सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात और इसमें मिलकर काम करने के अज़म का यादा महज रस्मी बात नहीं बल्कि उन ताकतों के लिए भी एक सियासी पैगाम है जो कि पार्लिमानी निज़ाम को गैर मुअस्सर समझते हुए किसी नई तरतीब की कोशिश में हैं। क्या इससे नई तरतीब रुक पाएगी या हुकूमत एक पेज से ही सिरक जाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार जनाब शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब को मदऊ किया, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि अपने गोनागो मसरूफ़ियात में से वक्त हमारे लिए निकाल कर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में का आगाज़ करते हुए सियासत और दीगर मौज़ूआत पर सवालात करूँ, मैं एक कारी की हैसियत से आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप एक तवील अरसे से पावर कॉरिडोर के उन्वान से आप तहरीर, आपने कालम नवीसी कर रहे हैं और बहुत खूब कर रहे हैं, और अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बाकमाल तज़िया कारी भी करते हैं। तो इसके पीछे, पावर कॉरिडोर के पीछे क्या आपकी सोच थी, क्या है कि जिसके तहत आपने ये उन्वान रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने मुझे इस हवाले से अपने प्लेटफॉर्म पर मदद किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि जब मैं अर्ली 2000s में कॉलम लिखा करता था तो उस वक्त मेरे कॉलम का उन्वान अवाम के नाम से हुआ करता था। फिर एक बड़ा उसमें गैप आया और काफी देर गुजर गई। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो इस्लामाबाद चूंकि पावर का हब है, यहाँ पे जो मनूवरिंग है और जो सारा कुछ इधर होता है इक़्तिदार की राहदारियों में, तो वो सारा का सारा इस्लामाबाद में है। तो इस हवाले से मैंने एक दोस्त से पूछा, जब मुझे दोबारा कॉलम लिखने के लिए गालबन 2014-15 में कहा गया तो मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पावर कॉरिडोर, वो मेरे एक मरहूम दोस्त थे साजिद उमर गिल जो लाहौर में ही एक्टिव थे और मेरे पुराने दरीना दोस्त थे, अब उनका इंतकाल हो गया है। तो बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप पावर कॉरिडोर के उन्वान से ही लिखा करें। तो वो तब से जो है वो पावर कॉरिडोर और ये जो इक़्तिदार की राहदारियों की मुख्तलिफ कहानियां, थ्योरियां, सासी थ्योरीज हैं, उन सब को लिखने के लिए बहरहाल मेरे नजदीक ये एक मौजू उन्वान था, तो इसी के तहत लिखना शुरू किया। दार में पावर कॉरिडोर में झांका, इस दौर में भी आप ईवाने के जो कॉरिडोर हैं उनमें झांक रहे हैं। आपने गुज़श्ता और मौजूदा दौर में ईवान के कॉरिडोरों में क्या देखा, क्या फ़र्क पाया और अब क्या फ़र्क पा रहे हैं, जबकि ये निज़ाम जो है एक पार्लिमानी निज़ाम, पहले हाइब्रिड निज़ाम और अब सदारती निज़ाम की तरफ खामोशी धीमे कदमों से जाता हुआ दिखाई देता है? अच्छा शाहिद साहब, ये जो सदारती निज़ाम की आवाज़ है ये पहली दफ़ा नहीं है और हम माजी में इसका तजर्बा जो है अयूब खान साहब के ज़माने में कर चुके हैं। और बेसिकली जो हमारी पावर कॉरिडोर के असल मालिक हैं, जो हमारी मुक्तदरा है या एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बेसिकली काम करने की आदत है वन विंडो ऑपरेशन की तरफ पे। तो उनको ये बड़ी एक मुश्किल लगती है। और दूसरे जो ममालिक हैं, बिलखुसूस जब हम अमेरिका से डील करते हैं या सऊदीया से डील करते हैं, तो एक वन विंडो ऑपरेशन चाहिए होता है उन ममालिक को कि एक बंदे से बात हो जाए और सारा काम जो है वो खत्म हो जाए, या जो भी वादे वईद है वो हो जाएंगे, उन पे जो अमल दरामद होना है वो हो जाए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बात करते हैं
تو پارلیمانی نظام حکومت میں 100 رفڑ ہوتے ہیں. کبھی آپ کو قومی اسمبلی سے منظوری لینی پڑتی ہے کچھ چیزوں کی, سینٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے, اور یہ ایک طرح کا سیفٹی والو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ ہماری پارلیمان اگر اجازت دے گی تو ہم کریں گے. جی آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جب مختلف ممالک میں فوج بھجوانے کا معاملہ تھا, میاں نواز شریف کا جو پچھلا دور تھا اس میں ایک مرتبہ فوج بھجوانے کی بات ہوئی تھی, تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں پارلیمان اگر میری منظوری دے گی, اور پارلیمان نے منظوری نہیں دی کیونکہ وہ مسلم ممالک کا داخلی ایک تنازع تھا جس میں دونوں طرف سے مسلمان آپس میں دست و گریباں تھے, تو اس میں پھر ہماری پارلیمان نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ ہم فوج وہاں پہ بھجوائیں. تو یہ ایک طرح کا ایک سیفٹی والو تھا جو کہ ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے جب کبھی بھی آپ کچھ ایسا بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کی منظوری آپ کو خدشہ ہو کہ پارلیمان سے نہیں لی جا سکتی, تو پھر آپ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں. ویسے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام میرے نزدیک صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو لوگ اس میں کام کرنے والے ہیں ان کی نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے پارلیمانی نظام, اگر آپ برطانیہ جس کی ہم نقل کرتے ہیں تو برطانیہ میں یہ نظام چل رہا ہے, بھلے اس میں ایک دورے یعنی ایک الیکشن کے بعد آپ کو 4-5 پرائم منسٹر تبدیل کرنے پڑے, لیکن وہ لوگ اپنا کام چلاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے جو صدارتی نظام ہے, اگر ہم امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر اس کو دوسری باری نہیں ملتی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور اس کے یقیناً آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا اگر ہم کبھی اس کی وجوہات پر بات کریں گے. تو ایسے میں نظام کی تبدیلی عوام کے اندر ایک خواہش ضرور لگتی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ ایک سراب ہے ان حالات میں جبکہ حتمی پاور جو ہے وہ کہیں اور ہو اور فرنٹ پہ کچھ اور لوگ ہوں, اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہوں ان کو بھی عوامی امنگوں کے ساتھ کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا. عوام کے ساتھ جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں یا جو انتخابی منشور ہوا کرتے ہیں ان کا میرے نزدیک پریکٹیکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف ایک سیڑھی کے طور پر اقتدار میں پہنچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسی لیے جب حکومت بن جاتی ہے اور لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی کی ہوئی بات اور اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ ان کو زیادہ یاد نہیں رہتے. اچھا, جیسے یہ سیاسی لوگ آتے ہیں, یہ عوام کی حمایت سے آئیں نہ آئیں, لیکن طاقتور حلقوں کی حمایت سے یہ عوام اقتدار میں آ جاتے ہیں, اور آنے کے بعد جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک طویل عرصہ تک ایوان اقتدار میں رہیں گے یا رہ پائیں گے, یا ایک پیج کو جو ہے وہ قائم رکھ پائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر 2-3 سال ہی بڑی مشکل سے یہ پیج رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سرکنے لگتا ہے. اب بھی کچھ ایسے ہی آثار دکھائی دیتے ہیں, اور پھر وہ جو نظام چاہے جیسے آپ نے فرمایا کوئی بھی ہو وہ نظام جو ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایسی ہی جو ہے وہ دمک سنائی دے رہی ہے, ایسی ہی جو ہے وہ کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ شاید صاحب میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ موجودہ آئینی بندوبست جو ہے اس کے اندر آپ صدارتی نظام حکومت وہ نہیں لا سکتے, کیونکہ اس آئین کی 1973 کا جو دستور ہے جو کہ آلموسٹ متفقہ تھا, غالباً 1 صاحب تھے یا 2 صاحب تھے جنہوں نے دستخط نہیں کیے تھے, باقی تمام منتخب اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے دستخط کیے تھے, جس کے بعد یہ دستور منظور ہوا. اسی لیے اس کے بعد ہم نے کبھی دستور سازی کی کوشش نہیں کی, ہم نے صرف اس دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے نزدیک جس دستور کی بنیاد وفاقی پارلیمانی, اس کا بالکل ابتدائی جو خاکہ دستور میں ہمارے ملک کا اور حکومت کا بتایا گیا ہے اس میں وفاقی پارلیمانی بڑا بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے. تو ایک ایسی پارلیمان جو کہ 1973 کے آئین کے تحت قائم ہوئی ہو, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ دستور کی بنیادی اساس کو تبدیل کر دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ دستور ساز اسمبلی کا مینڈیٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے, جس میں آپ ایک نئے دستور کی طرف جاتے ہیں, لوگ ووٹ ہی اس وعدے پہ لیتے ہیں کہ ہم موجودہ دستور سے تنگ ہیں, نیا دستور, نیا نظام حکومت, نیا عمرانی معاہدہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم وہاں جا کے آپ لوگوں کے حق کی بات کریں گے, اس میں یہ باتیں ہوں گی, اس میں یہ چیز تبدیل کریں گے. اور پھر لوگ ان کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں, اور وہ ووٹ لے کر جو لوگ جاتے ہیں وہ دستور ساز اسمبلی کے ممبران کہلاتے ہیں, وہ آپ کے قومی اسمبلی یا سینٹ کے ارکان نہیں کہلاتے. اور کسی دستور ساز اسمبلی کو ہی
نیا دستور بنانے یا دستور کی بنیادی اساس کو تبدیل کرنے کا حق ہوا کرتا ہے. میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں, اور پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شاید اگر ایسا کبھی ہوا تو یہ بحث جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہیں چڑھے گی, لیکن اب جیسے حالات ہماری عدلیہ کے اور جس طرح کی سچویشن ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کی ہے, اب تو ویسے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. مطلب آپ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو جائے جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا اور ہو جائے, کیونکہ یہ پاکستان ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ممکن ہے. آیا اور درست فرمایا کہ اس ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جب ہو سکتا ہے تو شاید اسی لیے جو ہے وہ کبھی وزیر داخلہ کا بیانیہ آتا ہے اور کبھی ایوان وزارت سے ایوان صدارت کی طرف دوڑیں لگتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اب نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو پھر دوڑیں کس لیے اور پھر تردیدیں کس لیے؟ شاہد صاحب دیکھیے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کو یا کسی بھی حکومت اور کسی بھی ایوان کو لوگوں کا منتخب ہونا چاہیے, لوگوں کی امنگوں اور لوگوں کے جذبات کے ترجمان ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری جو موجودہ پارلیمان ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے بہت زیادہ ریزرویشن ہے, اور لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ عوامی مینڈیٹ کا مظہر نہیں ہے, یا اس مینڈیٹ کا اظہار نہیں کرتی جو لوگوں کے دلوں میں تھا یا جس طرح سے ووٹ ڈالے گئے. تو جب آپ براہ راست عوامی ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کر نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو دوسرے لوگوں کا محتاج ہونا پڑے گا, اور پھر آپ کو یقیناً وہی کچھ کرنا پڑے گا جو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کندھا دیا, جن کی ٹانگوں یا بیساکھیوں کے سہارے آپ کھڑے ہوئے, تو پھر آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, آپ کے پاس نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو ایسے میں جو آپ کا سوال ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی خاص فرق پڑے گا اس ساری صورتحال میں, اور یہ صفحہ جو ہے وہ بالآخر اس لیے پھٹ جائے گا کہ عوام کی, جس کو ایک صفحے کی آپ بات کرتے ہیں, اگر عوام کی تائید حاصل نہ ہو, حمایت حاصل نہ ہو, تو آپ نے ایوب کے 11 سال بھی دیکھے ہیں, ضیاء الحق کے 10 سال بھی دیکھے ہیں, مشرف کے بھی 9 سال دیکھے ہیں, تو یہ ہر آنے والا ڈکٹیٹر جو ہے وہ تو ایک سال کم ہوتا گیا, 11 سے 10 پہ آیا, 10 سے 9 پہ آیا. تو ابھی میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس سیمیٹری پہ میں غور کروں تو اگلا جو بھی کوئی, اگر خدا نہ خواستہ کوئی طالع آزما آیا تو 8 سال کے لیے آئے گا. اچھا, یہ تو آپ نے درست فرمایا, لیکن وہ سوال ایک کا جو بیچ میں تھا وہ جواب رہ گیا کہ کیا وجہ ہے جب تابع داری بھی ہے, بے اختیاری بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ ہر حکم کی جو ہے تعمیل بھی ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ لانے والے جو ہیں وہ رج جاتے ہیں, وہ باغی ہو جاتے ہیں, یا وہ متنفر ہو جاتے ہیں, اور بڑی مشکل سے 2 یا 3 سال ہی گزرتے ہیں. اب اس نظام کو بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ وقت کی آواز ہے اور وقت کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آگے چلے گا, اور اپنے نہ صرف 5 بلکہ ہو سکتا ہے 10 سال بھی پورے, لیکن یہاں اب تو دراڑیں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سرپرستی کرنے والے ایک دم سے پیچھے ہٹنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں, کیوں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, جبکہ اس دفعہ تو بہت زبردست طریقے سے ان کی ہر حکم جو ہے کسی قسم کی حکم عدولی نہیں کی جا رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سے زیادہ تابع فرمان وزیر اعظم شاید ہی ہماری ہسٹری میں آیا ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ لاتے ہیں, تو بیسیکلی وہ ایک ادارے کی نمائندگی ہوتی ہے, اور بظاہر اس کے سامنے تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پورا ایک ادارہ ہے جس کی ایک ہیرارکی ہے, جس میں کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں جو پوری ہو نہیں سکتی. مثلا جیسے جب انڈیا نے دھماکے کیے تھے ایٹمی, تو آپ کو یاد ہوگا, تو ادھر بھی بڑی سوچ بچار ہوتی رہی, اور کلنٹن کا فون آ گیا, فلانے کا فون آ گیا, اتنے ارب ڈالر لے لیں اور دھماکے نہ کریں اور یہ کر لیں. لیکن اگر آپ اس وقت دھماکے نہ کرتے تو عوامی پریشر اتنا زیادہ تھا کہ شاید اس وقت کی حکومت کا قائم رہنا ممکن نہ ہوتا. اسی طرح سے ابھی جو سوال سامنے آ رہے ہیں جس میں سر دست جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین کا ایشو ہے, اگر اس میں کوئی ایسی بات جو کہ عوام نہیں ماننا چاہتی, تو آپ کے کٹ پتلی حکمران کیسے بھی ہوں, جتنے بھی ہوں, ان کو بڑی مشکل ہوگی ان احکامات کی عمل درآمد میں جو آپ کے لانے والے یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بدمزگی ہو رہی ہے تو اس بدمزگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے چلیں جی اسی حوالے سے کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں, عوام بھی تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں گے,
کہ ہم لائے تھے, ہم نے ان کو بھیج دیا یا کسی اور کو لے آئے, وہ کہ صرف شکلیں بدلتی ہیں, یہاں پہ نظام بنیادی طور پر اس طرح سے تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی لوگوں کے مسائل تبدیل ہوتے ہیں. تو ایسے میں کوئی جوہری تبدیلی واقع ہوتی ہے میرے خیال میں مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اچھا، ایک طرف تو حکومت کو جو ہے وہ اپنے لانے والوں کے خدشات کو جو ہے وہ ان کو گھیر رہے ہیں, تو دوسری جانب عمران خان کے جو بیٹے ہیں ان سے جو ہے بڑا خوف اور ہراساں پھیلا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف میں کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جس سے حکومت کو خطرہ ہے اور حکومت جو ہے وہ ان سے بھاگ رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر اس صورتحال میں عمران خان جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں, اگر وہ سلاخوں کے پیچھے سے نکل آتے ہیں تو پھر ایک پبلک پریشر اتنا زیادہ بن جائے گا کہ شاید موجودہ حالت میں جو بندوبست ہے وہ قائم نہ رہ سکے. اسی لیے عمران خان کو ایک طویل عرصے کے لیے اندر رکھنے کی تیاری بھی کی گئی ہے اور کوشش بھی کی جائے گی. یہ ڈر تو ان کا بالکل بجا ہے, لیکن کیا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں عمران خان کے باہر آنے کے کوئی امکانات ہیں؟ تو میرے نزدیک اس کی ایک صورت, ایک تھیوری اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بڑا مسئلہ حل کرنا ہے کشمیر کا یا فلسطین کا, اور اس میں آپ نے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تو شاید اس کے لیے آپ کو عمران خان سے ڈیل کرنا پڑے گا اور عمران خان باقی معاملات کو عوامی سطح پر خود ہی طے کر لیں گے. لیکن اگر ان کی عمران خان آ کے اسرائیل کو مان سکتے ہیں اور عوام کو اسرائیل کو جو ہے منوانے میں عوام کی رائے ہموار کر سکتے ہیں. دیکھیے, یہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. ویسے تو ان کی آخری اطلاعات تک اس حوالے سے موقف وہی تھا کہ جو کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا, اور انہوں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا جب آخری دفعہ وہ وزیر اعظم تھے اور ان کے دور میں یہ بات ہوئی تھی. لیکن اب جیل ان پر کس طرح سے اثر انداز ہوئی ہے, وہ اب کیا سوچتے ہیں, چونکہ لمبے عرصے سے وہ اندر ہیں تو براہ راست کسی کا رابطہ نہیں ہے, تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اب کس طرح سے سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور کشمیر کا مسئلہ سیٹل کرنا ہے, تو اس میں اگر کوئی آدمی عوام سے بات کر سکتا ہے. دیکھیے, عوام کا ماننا نہ ماننا ایک بالکل دوسری بات ہے. یہ لوگ تو بات بھی نہیں کر سکتے عوام کے ساتھ ایسے حساس ایشوز پہ, تو اگر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے, بے شک عوام اس کو رد کر دے اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن اگر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے تو وہ وہی ہے. اور چونکہ اس کی نبض عوام کے ہاتھ پہ ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے حق میں کوئی ایسی بات کرے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ پاکستان ہے, یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کی قیمت جو ہے وہ اسرائیل کو مان کر جو ہے وہ کیا ہم ادا کر سکتے ہیں, اور کیا یہ کوئی اتنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے؟ جب ساری دنیا مان رہی ہے تو ہم ایک اکیلے نہ مان کے کون سے ہم جو ہے ہمیں کچھ ایسا مل جائے گا, اور ہمارا اگر درینہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے اور دو ممالک کے درمیان جو ہے جو درینہ دشمنی چل رہی ہے وہ کسی اچھے حالات اور واقعات کی طرف گامزن ہو جاتی ہے, تو یہ کوئی سودا مہنگا تو نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا دیکھیے, یہ جو خارجہ امور کی باریکیاں ہیں وہ بیسیکلی تو خارجہ امور کے ماہرین جو ہیں وہ اس پر بہتر بات کر سکتے ہیں. لیکن بینگ اے پاکستانی, بینگ اے پولیٹیکل کمنٹیٹر, میرا ذاتی یہ خیال ہے, اور میں یہ اس خیال میں پچھلے کچھ 10-12 سال سے قائم ہوں کہ ہمیں ان دونوں معاملات پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. کہ میرے نزدیک وہ جو ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں, تو وہ امت جو ہے وہ صرف علامہ اقبال کے اشعار میں ہے یا ہمارے خیالات اور تصورات میں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو کسی مشکل کی گھڑی میں کو بہت زیادہ کسی نے آ کے بیل آؤٹ کیا ہو. آپ نے دنیا جان کے قرضے دینے ہیں, آپ کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ملک آگے نہیں آیا, بلکہ لوگوں نے یہاں پہ اپنی پراکسی وار چھیڑی. وہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے یہاں پر مختلف کیمپ بنے ہوئے, کوئی قریبی ہمسائے ہیں, کوئی دور کے ہمسائے ہیں, اور وہ یہاں پہ ہماری سرزمین پر اپنی پراکسی وار لڑ رہے ہیں. میں اس کانسیپٹ سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا. ایک تو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہم ایسے
جو کہ لوگوں کی صحت کو بنیادی مسائل کو حل کرنے میں لگائے جا سکتے تھے، وہ پیسے ہمیں دفاع پر خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اگر یہ دو بیسک ایشو ہم ریزالو کر لیتے ہیں اور دنیا میں امن کا قیام بھی ہو جاتا ہے، جو کہ کشمیر آلریڈی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، تو اگر ہم اس کو کسی نہ کسی صورت میں سیٹل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سب کی جیت ہوگی. تو سوال جو ہے وہ اٹھ گیا. بہت سے جوتشی جو ہیں اور بہت سے اہل دانش جو ہیں وہ پریڈکشن کرتے ہیں کہ عمران خان اس ہفتے رہا ہونے والے ہیں، اگلے رہا ہونے والے ہیں. آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ایسے کچھ مسائل جو ہیں وہ بڑے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے آپشن میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان ہے صرف. سو اگر یہ قیادت کی واقعی ملک کے لیے قومی مفاد میں ضرورت ہے تو اسے واقعی باہر آنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقتدر حلقوں کی سیکنڈ آپشن بن سکتے ہیں وہ، اور کیا واقعی جو ہے وہ آنے والے وقت میں قریب میں رہا ہو سکتے ہیں اور کوئی آ کے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو پہلے بطور وزیر اعظم دیکھ رکھا ہے. ٹیم ان کی بھی نالائق تھی، ان کے حصے میں بھی بے شمار نالائق لوگ آئے. ان کو جو مارجن دیا جاتا ہے، ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے، دوسرا یہ تھا کہ ان کو حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود میرا پاکستان کے قومی مسائل کے حوالے سے ایک سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ مسائل کا انبار ہم نے جان بوجھ کے خود اکٹھا کر رکھا ہے، اور یہ اتنے مسائل ہو گئے ہیں کہ اب یہ کسی ایک فرد واحد سے حل ہونے والے نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو بہت بہتر کارکردگی، مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ آخر کار وہ بھی ایک انسان ہے اور ہر انسان کی ایک لمٹ ہوا کرتی ہے. لیکن مطلب اس وقت اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. اس وقت دو لوگوں کی انا کا مسئلہ ہے، اور اس انا کی جنگ میں یہ سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. جس دن کسی ایک کی انا جو ہے وہ اس کو انا کا مسئلہ بنانے سے ایک بندہ پیچھے ہٹ جائے گا. ویسے تو دونوں کو ہٹنا چاہیے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، لیکن مجھے اس کی امید ذرا کم ہی لگتی ہے. کی بات آتی ہے تو قیام امن کی بھی بات آتی ہے. قیام امن جو ہے وہ ہمارے ہاں مخدوش جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا، اور پھر وہی جو صورت کہیں آ کے جنگ کے دوران رکی تھی وہ پھر ایک دفعہ لہر اٹھی ہوئی ہے. بلوچستان جل رہا ہے اور پنجاب میں کہرام مچا ہوا ہے. بلوچستان لاشیں بھیج رہا ہے اور پنجاب وصول کر رہا ہے. اس چیز کا خاتمہ تبھی ممکن ہے کہ جب سیاسی استحکام ہو، انا جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور قومی مفاد کو ترجیح دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا، اور یہ کیسے ہم قیام امن لا پائیں گے اور سیاسی استحکام لا کے آگے بڑھ پائیں گے؟ اچھا دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ پھر ایک لمبی گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن میں ان شارٹ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہاں تو بے شمار پراکسیز ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے کبھی بھی قومی سطح پر بلوچستان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی قومی سطح کی سنجیدگی دکھائی نہیں ہے. ریزالو کی کمی ہے. بے شمار لوگوں کے لیے بلوچستان ایک سونے کی چڑیا ہے. وہاں کے وسائل جو ہیں وہ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر قومی طور پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بلوچستان کا مسئلہ یا امن و امان کا مسئلہ، یہ دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو آپ کا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو جب تک آپ یقینی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ سیاسی طور پر اندرونی طور پر ملک کو مستحکم نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتے. اور اگر معاشی استحکام حاصل نہیں ہے اور پولیٹیکل استحکام بھی حاصل نہیں ہے تو پھر امن و امان کا قیام ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی جگہ پہ قیام امن کے لیے. تو یہ باقی ساری جو ہے بے روزگاری ہے، یہ لوگوں کے مسائل ہیں، وہ انہی دونوں مسئلوں سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ ان دو بڑے مسائل کو قومی سطح پر ٹیکل نہیں کرتے، آپ کے یہ چھوٹے مسائل یا دیگر جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ شہزاد انور فاروقی صاحب، آپ نے ایک وسیع انداز میں جو ہے سارا تجزیہ بڑے مختصر وقت میں جو ہے وہ پیش کر دیا. لازمی بات ہے کہ فیصلہ سازوں کو اس پر ان باتوں پر جو ہے وہ غور کرنا ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، وہ سنتے نہیں، وہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. جب تک ہم
ان گزارشات پر عمل نہیں کریں گے نہ ہی ملک میں قیام عمل لا پائیں گے، نہ ہی آگے بڑھ پائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ جی۔